नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, इस मजलिस में हम हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का तज़किरा करेंगे। इनका पूरा किस्सा तो कई महफिलों में, कई नशिस्तों में मुकम्मल होगा। आज ये पहली नशिस्त है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में। तो आज हम इस नशिस्त में उनके नामो नसब, बासत और वालिद को दावत तौहीद देने के सिलसिले में बात करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नसबनामा ये है: इब्राहीम बिन तारिख बिन नाहूर बिन सारोग बिन रागो बिन फाले बिन आबिर बिन शाले बिन अरफशंद बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। अहले किताब की किताब बाइबल में इसी तरह लिखा हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद के नाम के मुतल्लिक इरशाद बारी ताला है, और वो वक्त भी याद करने के लायक है जब इब्राहीम ने अपने बाप आज़र से कहा कि क्या तुम बुतों को माबूद बनाते हो? मैं देखता हूं कि तुम और तुम्हारी कौम सरीहन गुमराही में हो। सूरह अल-अनाम आयत 74। इससे मालूम होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु समेत अक्सर उलमाए नस्ब का कहना है कि उसका नाम तारिख था। अहले किताब तारिख कहते हैं। बाज़ उलमा ने कहा ये आज़र उस बुत का नाम है जिसकी वो पूजा करता था, इस वजह से उसे भी आज़र कहने लगे। इमाम अब्ने जरीर रहमुल्लाह ने फरमाया सही ये है कि उसका नाम आज़र था, शायद उसके दो नाम हो, या एक नाम हो दूसरा उर्फ हो, और यही बात करीने की आस मालूम होती है। वल्लाहु आलम। इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अकरमा रहमुल्लाह से नकल किया है कि उन्होंने फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू ज़ेफ़ान यानी मेहमानों वाला, मेहमान नवाज थी। मौरखीन फरमाते हैं कि तारिख की उम्र 75 साल थी जब उसके यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनके वालिद, उनके अलावा नाहूर और हारान भी तारिख के बेटे थे, और हारान के बेटे लूत अलैहिस्सलाम थे। मौरखीन ये भी कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के दरमियाने बेटे थे। हारान की वफ़ात उसके बाप की ज़िंदगी में उसी इलाके में हो गई थी जहां वो पैदा हुआ। वो कल्तानियों का इलाका यानी बाबल की सरजमीन थी। तारीख़ व सीरत के मुसन्निफ़ीन के यहाँ यही मशहूर है। इब्ने असाकिर रहमुल्लाह ने भी इसकी तायीद करते हुए कहा है सही बात यह है कि आप कूसी यानी बाबल में पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शक्ल व शुबाहत के मुतल्लिक़ बयान है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने ईसा इब्ने मरियम, मूसा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा। ईसा अलैहिस्सलाम सुर्ख फाम, घुंघराले बालों वाले और चौड़े सीने वाले थे, और मूसा अलैहिस्सलाम गंदमी रंग के फरबा बदन थे। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम?
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ معلوم کرنے کے لیے اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لو۔ موسیٰ علیہ السلام کو مریالے بالوں والے، گندمی رنگت کے تھے، سرخ اونٹ پر سوار تھے جس کی نکیل کھجور کے پتوں کی تھی۔ وہ منظر میرے تصور میں محفوظ ہے، گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وادی کے نشیب میں اتر رہے ہیں۔ مورخین کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے نکاح کیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام بانجھ تھیں، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ تاریخ اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو لے کر کلدانیوں کی سرزمین سے کنعانیوں کے علاقے میں کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ لوگ حران کے مقام پر رہائش پذیر ہوئے۔ وہاں تاریخ 250 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حران میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ کلدانیوں کے ملک میں پیدا ہوئے جو بابل اور قرب و جوار کے علاقے پر مشتمل تھا۔ پھر وہ کنعانیوں کی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے۔ یہی علاقہ بیت المقدس کا ہے۔ راستے میں وہ حران میں ٹھہرے جو اس زمانے میں کلدانیوں کے ملک میں شامل تھا۔ وہ جزیرہ اور شام میں بھی رہے۔ یہ لوگ 7 ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ جن لوگوں نے دمشق کا شہر بسایا وہ بھی اسی مذہب کے ہی پیروکار تھے۔ وہ قطب شمالی کی طرف منہ کر کے کئی طرح کے الفاظ اور اعمال کے ذریعے سے 7 ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دمشق کے پرانے دروازوں میں سے ہر دروازے پر ان میں سے ایک ایک ستارے کی عبادت گاہ بنی ہوئی تھی۔ وہ ان کے نام کی عیدیں مناتے اور قربانیاں دیتے تھے۔ اسی طرح حران کے باشندے بھی ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، بلکہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کی زوجہ محترمہ اور بھتیجے لوط علیہ السلام کے سوا دنیا بھر میں لوگ کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس باطل اور گمراہی کو ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی سے عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نواز دیا تھا، اور جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور خلیل کا منصب عطا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہدایت عطا فرمائی تھی اور ہم اسے جانتے تھے، یعنی ہمیں معلوم تھا کہ وہ اس منصب کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو۔ اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو۔ بلا شبہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ بس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو۔ اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے، اور اگر تم میری تکذیب کرتے ہو تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں، اور پیغمبر کے ذمے کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر کس طرح اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یہ اللہ کے ذریعے آسان ہے۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پھر اللہ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم اس کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں،
اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں سے اور اس اللہ کی ملاقات سے انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔ پھر ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اسے مار ڈالو یا جلا دو، مگر اللہ نے ان کو آگ کی سوزش سے بچا لیا۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اور ابراہیم نے کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو صرف دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ بس ان پر ایک لوط ایمان لائے اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور پیغمبری اور کتاب ان کی اولاد میں ہی مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عطا کیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بتوں کو پوجتا تھے، چنانچہ آپ نے سب سے پہلے اسی کو توحید کی دعوت دی، کیونکہ سب سے زیادہ وہی اس بات کا حق رکھتا تھا کہ پورے اخلاص کے ساتھ اس کی خیر خواہی کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید کا آغاز اپنے گھر سے ہی کیا اور اپنے مشرک باپ کو بڑے پیار اور ادب سے تبلیغ کی، مگر باپ نے اتنا ہی سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو سخت تنقید دی۔ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے نبی اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا جان مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، لہٰذا میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ ابا جان شیطان کی پرستش نہ کیجیے، بے شک شیطان رحم کرنے والے اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ اس نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تم پر سلام ہو، اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار کو ہی پکاروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ ان آیات میں اللہ نے آپ کی اپنے والد سے گفتگو اور بحث بیان فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ آپ نے اپنے والد کو کس طرح عمدہ ترین الفاظ اور بہترین اشارے کے ساتھ حق کی طرف بلایا اور اس پر بتوں کی عبادت کا باطل ہونا واضح فرمایا۔ جو اپنے پجاری کی پکار نہیں سنتے اور نہ اس کی موجودگی کو دیکھتے ہیں، پھر وہ کس طرح اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ کس طرح اسے رزق دے سکتے ہیں یا اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ پھر اسے اس طرف توجہ دلائی کہ اگرچہ ان کی عمر اپنے والد سے کم ہے، تاہم اللہ نے انہیں ہدایت اور علم نافع سے نوازا ہے۔ چنانچہ فرمایا ابا جان مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو آپ میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ چلا دوں گا۔ یعنی میں آپ کو وہ سیدھا راستہ دکھاؤں گا جو بہت واضح، ہموار اور حنیفیت کا راستہ ہے،
جو آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی تک پہنچا دے گا۔ آپ نے جب اسے ہدایت کی یہ بات سنائی تو نصیحت فرمائی تو اس نے قبول نہ کی، بلکہ آپ کو دھمکیاں دیتے ہوئے بولا، ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے والد سے توحید کو ماننے سے انکار اور دھمکیوں کے جواب میں بڑے ادب و احترام سے فرمایا، آپ پر سلام ہو، یعنی آپ کو میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ میں آپ سے کوئی گستاخی کروں گا، میری طرف سے آپ بالکل محفوظ ہیں۔ اس کے بعد مزید حسن سلوک کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ میرے ساتھ بہت مہربان ہے، یعنی مجھ پر اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے اپنی عبادت اور اخلاص کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور میں تم لوگوں سے اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ لیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اللہ کی دشمنی ترک کرنے پر آمادہ نہیں تو اس سے برت اور لا تعلقی کا اظہار کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے ملیں گے تو آزر کے چہرے پر گرد و غبار اور سیاہی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کریں؟ وہ کہے گا، آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، یا رب تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس دن تو مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ رحمت سے دور جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ پھر فرمایا جائے گا، ابراہیم آپ کے قدموں میں کیا ہے؟ وہ دیکھیں گے تو نجاست میں لتھڑا ہوا ایک بجو نظر آئے گا جسے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوستو، آج ہم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سلسلے کی پہلی نشست میں ان کے شجرہ نسب اور ان کے اپنے والد کو دعوت توحید کے سلسلے میں بات کی۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نظام کائنات میں غور و تدبر کے بارے میں بات کریں گے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ 6 یا 7 نشستوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوگا۔ بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہے گا، تو اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ اس سلسلے کو یہاں سے ہی شروع کریں گے جہاں پہ ہم چھوڑ رہے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔